अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप अरबी ग्रामर को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जैसे ही आप एपिसोड देखते हैं और जो कुछ भी आपने उसमें पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं तो बराए मेहरबानी उसको आज ही रिवाइज़ कर लीजिए, आज ही उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए उस क्लास का जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या पढ़ा है, क्योंकि उससे फिर आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाएगी इंशाल्लाह, वो फिर लंबे अरसे तक वो रहेगी याद आपको। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एराब के अंडर में वो फ्लेक्सिबिलिटी चल रहा है, और फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से हमने ये जाना कि एक किस्म जो है वो तीन फ्लेक्सिबिलिटी की हालत में पाया जाता है, यानी फुल्ली फ्लेक्सिबल जिसको हम मुनसरिफ कहते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल जिसको हम गैर मुनसरिफ कहते हैं, और नॉन फ्लेक्सिबल जिसको हम मबनी कहते हैं। तीनों में फ़र्क हमने पढ़ा था कि फुल्ली फ्लेक्सिबल वो अस्मा होते हैं जो रफ़ा में भी पाए जाते हैं, नसब में भी और हालत जर में भी, और कुरान मजीद में ये 80% होते हैं, 80% अस्मा जो हैं वो मुनसरिफ होते हैं, फुल्ली फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आपको रफ़ा, नसब और जर तीनों ही हालतों में कुरान मजीद में मिल जाएंगे। तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानी से आपको दिख जाएंगे। और उसमें हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई तीन कैटेगरीज बताइए फुल्ली फ्लेक्सिबल की, मुनसरिफ अस्मा की, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो वर्ड्स, वो इस्म जो कि मुस्लिमुन चार्ट पर आते हैं वो मुनसरिफ होते हैं, और उनकी एक शॉर्टकट पहचान ये होती है कि उनके आखिर में तनवीन होती है, दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर लगे होते हैं, हम उनको देखते के साथ ही कह देंगे कि ये मुनसरिफ हैं। दूसरी कैटेगरी हमने मुनसरिफ में यानी फुल्ली फ्लेक्सिबल में ये पढ़ी थी कि जितने भी अरबी नाम हैं, चार नाम आपने पढ़े थे अरबियों के, मोहम्मदुन, सालिहुन, शुएबुन और हूदुन, ये चारों नाम जब भी चारों में से कोई भी नाम आएगा कुरान मजीद में तो आप कहेंगे ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है, यानी रफ़ा में भी दिखेंगे हमें, नसब में भी दिखेंगे और जर में भी दिखेंगे, मुनसरिफ हैं, फुल्ली फ्लेक्सिबल हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी मुनसरिफ में, ऐसे नाम जो कि तीन हरूफ पर हैं और उनके बीच में सुकून है, जैसे लूतुन, नूहुन, तो ये 3 लेटर वर्ड्स हैं, यानी तीन हरूफ पर हैं और उनके बीच में सुकून है, यानी वाव के ऊपर आपने देखा सुकून है, तो हम कहेंगे ये भी मुनसरिफ कैटेगरी में जाएंगे। और मुनसरिफ कैटेगरी का फ़ायदा क्या होगा कि वो रफ़ा, नसब और जर तीनों ही हालतों में हमें दिखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये कुरान मजीद में 80% है, 80% कुरान मजीद में ये वर्ड्स मौजूद हैं, और इनकी शॉर्टकट पहचान ये होती है कि इनके आखिर में तनवीन होती है, यानी दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर होंगे। जब अगर इनके आखिर में तनवीन नहीं होगी तो हम कैसे पहचानेंगे, इंशाल्लाह उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वक्त में, तो वो भी हमें आसान लगेगी। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे अस्मा जो कि यानी आप कह लें सबसे पहले तीन कैटेगरीज में पहली कैटेगरी गैर अरबी नाम जब भी आएंगे तो हम उनको गैर मुनसरिफ कैटेगरी में रखेंगे। फिर औरतों के नाम जब भी आएंगे हम उनको गैर मुनसरिफ कैटेगरी में रखेंगे। जगहों के नाम जब भी आएंगे हम उनको गैर मुनसरिफ कैटेगरी में रखेंगे, यानी गैर मुनसरिफ पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि ये कभी भी हालत जर में हमें नहीं दिखेंगे, होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। आप इनको रफ़ा में देखेंगे, नसब में देखेंगे, लेकिन जब जर में देखेंगे तो जर में भी ऐसे दिखेंगे जैसे नसब में दिखते हैं। और दूसरी इनकी ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा हल्के होंगे। याद है आपको भारी और हल्के अस्मा, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन तो भारी हो गए, लेकिन जब आप इनको हल्का बनाते हैं तो कैसे, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, है ना। तो गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल अस्मा, ये हमेशा हल्के होंगे, यानी ये तनवीन के साथ नहीं आएंगे, कभी इनके आखिर में तनवीन लगी हुई नहीं देखेंगे आप, ठीक है। तो एक पेश होगा या एक ज़बर होगा, ज़ेर भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गैर मुनसरिफ हैं तो ये हालत जर में तो देखेंगे नहीं।
تو یہ دو پراپرٹیز آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ یہ ہمیشہ ہلکے ہوں گے اور کبھی بھی حالت جر میں ہمیں نہیں دکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 3 کیٹیگریز میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دوسری بات میں بتانے والا تھا اس میں کہ یہ صرف 14% ہے قرآن مجید میں، صرف 14%، تو اس لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ غیر عربی نام یعنی ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یعقوب، یعقوبہ، یعقوبہ، فرعون، 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 ٹھیک ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری ہم نے کہا جگہوں کے نام، مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا۔ تیسری کیٹیگری ہم نے کہا عورتوں کے نام، عائشہ تو، عائشہ تا، عائشہ تا، ٹھیک ہے۔ تو رفع میں پیش ہوگا، آخر میں ایک پیش ہوگا، لیکن نصب اور جر میں زبر ہی رہے گا آخر میں۔ اور تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی مبنی، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں نان فلیکسیبل۔ یہ تینوں ہی حالتوں میں ہمیں ایک سے دکھیں گے، رفع، نصب اور جر میں، اور ان کو ہم جملے کے جو انداز ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا ان کی اعرابی حالت کا کہ یہاں پر یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ تھوڑی بہت پریکٹس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک بار ریویژن کر لیں گے اگر وقت نے اجازت دی۔ اور جیسے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ نام لکھ رہا ہوں۔ ہمارے پاس نام ہے اور وہ ہے بیتن۔ اب یہ بیتن آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے ورڈ، اسم ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ فلی فلیکسیبل، پارٹلی فلیکسیبل یا نان فلیکسیبل؟ منصرف، غیر منصرف یا مبنی؟ جی بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، یہ منصرف کیٹیگری میں جائے گا کیونکہ آخر میں اس کے 2 زبر ہیں، تنوین ہے نا، تو ہم اس کو لکھ دیں گے منصرف یعنی فلی فلیکسیبل۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، رفع، نصب یا جر، تو آپ کہیں گے 2 زبر پر ہے تو یہ نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ مریمہ، مریمہ، بتائیے اس کی اعرابی حالت کو کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ منصرف، غیر منصرف، مبنی؟ جی بالکل صحیح جواب ہے، آپ اس کو غیر منصرف میں رکھیں گے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ اب یہ مت سوچیے مجھے کیسے سنائی آ رہی ہے آپ کی آواز، الحمدللہ مجھے آواز آ رہی ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مریم جو ہے وہ غیر منصرف میں ہے، وجہ کیا ہے اس کو غیر منصرف میں رکھنے کی؟ جی بالکل صحیح جواب ہے الحمدللہ آپ کا، کیونکہ یہ عورتوں کے نام ہیں تو اسی وجہ سے غیر منصرف کیٹیگری میں جائے گا۔ اچھا، اگر ہم اس کی اعرابی حالت دیکھیں کہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں، تو ہمیں کس کیٹیگری میں دکھ رہی ہے؟ نہیں، صرف نصب نہیں کہیں گے آپ، صرف نصب نہیں کہیں گے اس کو، آپ نصب اور جر دونوں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف نصب اور جر دونوں میں ایک سے دکھیں گے ہمیں، تو آپ یہاں پر نصب بھی کہہ سکتے ہیں اور جر بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ نصب یا جر، وہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے سامنے آیتیں آئیں گی، جملے آئیں گے، تو ان کے بیچ میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ کس حالت میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ کو دونوں ہی چیزیں بتانی ہیں۔ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے عابدن، بہت زیادہ عبادت گزار یعنی عبادت کرنے والا۔ تو جب ہم کہتے ہیں عابدن تو بتائیے یہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ منصرف، غیر منصرف یا مبنی میں؟ جی تنوین ہے تو اس لیے آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، منصرف کیٹیگری میں جائے گا، فلی فلیکسیبل میں جائے گا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رفع، نصب یا جر؟ جی بالکل صحیح جواب ہے رفع میں، کیونکہ 2 پیش ہیں آخر میں، ٹھیک ہے۔ ہودن، ہودن کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ رفع، نصب یا جر؟ ہود علیہ السلام آپ کو پتا ہے نبی تھے، تو یہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ یاد کریے کہ میں نے آپ کو عربی نام یاد کرائے تھے، ان عربی نام میں کیا ہود علیہ السلام کا نام تھا؟ جی تھا۔ میں نے چوتھا نام ہود علیہ السلام کا یاد کرایا آپ کو، پہلا محمد، صالح، شعیب، ہود، تو یہ اسی وجہ سے منصرف کیٹیگری میں جائے گا، اور ہم اس کو رفع میں کہیں گے کیونکہ آخر میں 2 پیش ہیں۔ فرعون، فرعون، فرعون آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو ظالم بادشاہ تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو فرعون کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟
سوچئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی نام آئے گا اور وہ اگر غیر عربی ہوگا، جی غیر عربی ہوگا تو وہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ غیر منصرف میں۔ تو آپ اس کو پارٹلی فلیکسیبل یعنی غیر منصرف کیٹیگری میں رکھ دیں گے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے، تو آپ جی بالکل صحیح، صرف نصب نہیں بتائیں گے بلکہ نصب اور جر دونوں کہیں گے، ٹھیک ہے، نصب اور جر دونوں کہیں گے، ویری گڈ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہارون۔ ہارون علیہ السلام، پھر سوچئے کہ کیا میں نے جو عربی نام آپ کو دیے تھے 4 نام، اس میں ہارون علیہ السلام کا نام ہے؟ نہیں ہے، بالکل صحیح، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ غیر عربی تھے اور اسی وجہ سے ہم ان کو غیر منصرف کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اور جب ان کی اعرابی حالت دیکھنے کی باری آئے گی تو ہم ان کو کہیں گے یہ نصب میں بھی ہو سکتے ہیں اور جر میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب ہمارے پاس ورڈ ہے عصا۔ عصا اس کو کہتے ہیں جو لاٹھی ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، عصا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے، کس کیٹیگری میں آپ اس کو رکھیں گے، تو کوشش کریے، سوچئے کہ میں نے مبنی اسم کی کیا پہچان بتائی تھی آپ کو، یعنی آخر میں آ کی ساؤنڈ آئے گی۔ دوسرا آپ یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو رفع میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو رفع میں نہیں بنے گا، یہ اسو نہیں ہوگا، اسو اسا او کوئی ورڈ نہیں ہوگا، تو اسا ہی رہے گا رفع، نصب اور جر میں۔ تو آپ اس کو اسی وجہ سے مبنی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اور اگر پوچھا جائے اس کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی ہو سکتا ہے، تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے یہ، ہے نا۔ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام میں نے آپ کو کس کیٹیگری میں بتایا تھا؟ یہ بھی میں نے آپ کو مبنی کیٹیگری میں بتایا تھا، تو الحمدللہ یہ آپ کو رفع، نصب اور جر تینوں ہی حالتوں میں کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے الدنیا۔ الدنیا، اگر آپ سے کہا جائے کہ دنیا کو رفع میں لے جائیے، دنیا کو حالت جر میں لے کے جائیے، تو نہیں لے کے جا سکتے، تینوں ہی کیٹیگریز میں آپ کو آنکھ کی ساؤنڈ چاہیے آخر میں، دنیا، تو اس لیے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی مبنی ہے۔ اور اگر پوچھا جائے رفع، نصب یا جر، تو آپ کہیں گے یہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے، الحمدللہ۔ اگر آپ کہیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام، جبرائیل علیہ السلام کا نام اگر آپ لکھ رہے ہیں تو جبرائیلا اگر ہم لکھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ رفع، نصب یا جر؟ اور یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟ تو آپ کہیں گے جی بالکل صحیح، یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو نصب اور جر دونوں میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدیجتو، خدیجہ، خدیجہ ورڈ ہے، بتائیے آپ کے سامنے عورتوں کے نام میں، تو آپ اس کو عورتوں کے نام آئیں گے تو غیر منصرف کیٹیگری میں رکھ دیں گے اور یہ رفع میں رہے گا کیونکہ آخر میں پیش ہے نا۔ حفصہ، حفصہ بھی نام ہے، عورتوں کے نام ہوتے ہیں حفصہ، تو یہ بھی آپ غیر منصرف کیٹیگری میں رکھیں گے اور یہ نصب یا جر دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے نا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے ابلیسا۔ ابلیس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ رفع، نصب یا جر، یا منصرف، غیر منصرف یا مبنی؟ کیونکہ یہ غیر عربی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کو آپ غیر منصرف کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے، تو آپ کہیں گے یہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے نا، کسی ایک میں بھی کیٹیگری میں ہو سکتا ہے یہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے اور مثال کے طور پہ وہ ہے نساء، نساء ان کہہ سکتے ہیں آپ، نساء ان۔ آپ سے پوچھا جائے یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے، کس کیٹیگری میں رکھیں گے آپ اس کو؟ نساء ان، جی تنوین ہے آخر میں، تو آپ کہیں گے یہ منصرف کیٹیگری میں جائے گا۔
اور یہ رفع میں رہے گا اگر رفع نصب جر دیکھا جائے اس کا تو۔ پھر آپ کے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے بشرا، بشرا جی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ آخر میں الف مقصورہ بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ یا جو آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں جس کے اوپر اکثر کھڑا الف لگا ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ۔ تو جب بھی اسم الف مقصورہ پہ ختم ہوں گے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ مبنی کیٹیگری میں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ مبنی کیٹیگری میں جائیں گے کیونکہ ان کو آپ رفع میں لکھیں گے تو رفع میں نہیں بول سکتے اور جر میں بھی نہیں بتایا جا سکتے، تو بشرا رفع نصب جر تینوں ہی میں ایک سے رہیں گے، تو اس لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بیسیکلی مبنی ہے، تو رفع نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے شعیبن، شعیبن، تو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ شعیب علیہ السلام کا نام کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ جی آپ کو بالکل صحیح یاد آیا، یہ عربی نام ہے، تو ہم کہیں گے یہ منصرف کیٹیگری میں جائے گا، اور اس کو آپ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نام اگر ہم کہیں یوسف علیہ السلام کا نام یوسفو لکھا ہوا ہے آپ کی اسکرین پر، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ اور یہ منصرف، غیر منصرف یا مبنی؟ یوسف علیہ السلام کا نام ان 4 عربی ناموں میں نے آپ کو دیا تھا، نہیں دیا تھا؟ بالکل صحیح یاد آیا آپ کو الحمدللہ، تو ہم کہیں گے یہ غیر منصرف کیٹیگری میں جائے گا، اور اب یہ رفع میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رفع میں ہے الحمدللہ۔ ایک اور نام ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر، اور وہ ہے ہدا۔ ہدا نام ہوتے ہیں، ہے نا، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی نام ہوتے ہیں، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس کیٹیگری میں جانا چاہیے ہدا، اور آپ کوشش کر رہے ہیں اس وقت اس کو رفع میں بنانے کی اور جر میں تو آپ نہیں بنا سکتے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مبنی کیٹیگری میں جائے گا کیونکہ یہ تینوں ہی حالتوں میں ہمیں ایک ساتھ دکھے گا، تو رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی۔ تو الحمدللہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اسما 3 کیٹیگریز میں جب آتے ہیں، منصرف، غیر منصرف اور مبنی، تو وہ کیسے دکھتے ہیں اور ان کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو بڑی پیاری سی ایک چیز بتاتا ہوں جو آپ اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ جیسے آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جب آپ کہتے ہیں آل محمد، ٹھیک ہے، آل محمد، تو یہاں پر محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حالت جر میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ترجمانی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر، آل پر، ٹھیک ہے، تو کاکیکی آ رہا ہے، تو کاکیکی سے پہلے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، تو یہاں پر اسی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ لیکن جب ہم آگے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یاد ہے آپ کو؟ آل ابراہیم، اب یہاں پر آل ابراہیمی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ نے آل محمدین تو کہا لیکن آل ابراہیمی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم غیر منصرف ورڈ ہے نا، غیر منصرف ورڈ ہے، پارٹلی فلیکسیبل ہے، ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے گرامر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے الحمدللہ۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ ابھی ہمیں پڑھتے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہماری چیزیں سامنے واضح ہو رہی ہیں، ہماری چیزیں سامنے کھل کے آ رہی ہیں کہ گرامر کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمیں خوشی کا احساس دلائیں گی الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی بھی ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں سے بہتر ہیں جو ابھی تک قرآن کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے، تو ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں، جیسے حضور کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خوشی دیں گی، اور آنے والے دور میں اور بھی چیزیں انشاءاللہ جب کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں ہلکے ہلکے اس کے اندر دلچسپی پیدا ہونے لگے گی انشاءاللہ، اور یہ ہمیں آسان بھی لگے گا، کیونکہ آسان اس لیے لگے گا، انٹرسٹنگ بھی اس لیے لگے گا کیونکہ ہم بچپن سے چیزیں کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان پہ غور و فکر نہیں کری، ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور وہ جب کھل کے ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں خوشی کا احساس ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے مبارک ہو، خوشخبری آپ کے لیے کہ آپ کا اعراب چیپٹر ختم ہو گیا، جس میں آپ نے 4 چیزیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تیزی کے ساتھ اس کو ہم ریوائز کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، اس کا نام ہے عدد انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔